नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। 11 महीनों तक तुम जिन कामों में मुब्तला रहे, इन कामों ने तुम्हारे तकवा की खासियत को कमजोर कर दिया। अब रोजे के जरिए इस तकवा की खासियत को दोबारा ताकतवर बना लो। लिहाजा बात सिर्फ इस हद तक खत्म नहीं होती कि रोजा रख लिया, तरावी पढ़ ली, बल्कि पूरे रमजान को इस काम के लिए खास करना है कि 11 महीने हम लोग अपनी असल मकसद जिंदगी से और इबादत से दूर चले गए थे। इस दूरी को खत्म करना है और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना है। इसका तरीका ये है कि रमजान के महीने को पहले ही से ज्यादा इबादत के लिए फारग किया जाए, इसलिए कि दूसरे काम धंधे तो 11 महीने तक चलते रहेंगे, लेकिन इस महीने के अंदर इन कामों को जितना मुख्तसर से मुख्तसर कर सकते हो कर लो और इस महीने को खालिस इबादत के कामों में सर्फ कर लो। हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिर तारीख में हम लोगों को वाज फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। इसमें एक रात है शब्बे कदर जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इसके रोजों को फर्ज फरमाया और इसके रात के क़याम यानी तरावी को सवाब की चीज बनाया है। जो शख्स इस महीना में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करे, ऐसा है जैसा कि गैर रमजान में फर्ज अदा किया, और जो शख्स इस महीना में किसी फर्ज को अदा करे, वो ऐसा है जैसा कि गैर रमजान में 70 फर्ज अदा किए। यह महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है, और ये महीना लोगों के साथ गमख्वारी करने का है। इस महीना में मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोजादार का रोजा इफ्तार कराए, इसके लिए गुनाहों के माफ होने और आग से खलासी का सबब होगा, और रोजादार के सवाब की मानिंद उसको सवाब होगा, मगर इस रोजेदार के सवाब से कुछ कम नहीं किया जाएगा। सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम में से हर शख्स तो इतनी वुसअत नहीं रखता कि रोजादार को इफ्तार कराए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेट भर खिलाने पर मौकूफ नहीं, ये सवाब तो अल्लाह जल्ला शानहू एक खजूर से कोई इफ्तार करा दे, या एक घूंट पानी पिला दे, या एक घूंट लस्सी पिला दे, इस पर भी मरहमत फरमा देते हैं। ये ऐसा महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा अल्लाह की रहमत, दरमियानी हिस्सा मगफिरत है और आखिरी हिस्सा आग से आजादी है। जो शख्स इस महीना में हल्का कर दे अपने गुलाम के बोझ को, हक ताला शानहू इसकी मगफिरत फरमाते हैं और आग से आजादी फरमाते हैं। और 4 चीजों की इसमें कसरत रखा करो, जिनमें से 2 चीजें अल्लाह की रजा के वास्ते और 2 चीजें ऐसी हैं कि जिनसे तुम्हारी चारे कार नहीं। पहली 2 चीजें जिनसे तुम अपने रब को राजी करो, वो कलमा तय्यबा और इस्तगफार की कसरत है, और दूसरी 2 चीजें ये हैं कि जन्नत की तलब करो और आग से पनाह मांगो। जो शख्स किसी रोजादार को पानी पिलाए, हक ताला शानहू मेरे होश से इसको ऐसा पानी पिलाएंगे कि जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह। सूरह मरियम में अल्लाह जल्ला शानहू का इरशाद है, जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमाल किए, हक ताला शानहू उनके लिए दुनिया ही में महबूबियत फरमा देंगे
اور حدیث پاک میں ارشاد ہے جب حق تعالی شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ اور رمضان المبارک میں خاص طور پر گناہوں سے اجتناب کریں اور اس سے بچنے کی فکر کریں۔ یہ طے کر لیں کہ رمضان کے مہینے میں یہ آنکھ غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی۔ انشاءاللہ یہ طے کر لیں کہ رمضان المبارک میں اس زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی۔ انشاءاللہ جھوٹ، غیبت یا کسی کی دل آزاری کا کوئی کلمہ نہیں نکلے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اس زبان پر تالا ڈال لو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ روزہ رکھ کر حلال چیزوں کے کھانے سے تو پرہیز کر لیا، لیکن رمضان میں مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو؟ اس لیے کہ غیبت کرنے کو قرآن کریم نے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے، لہٰذا غیبت سے بچنے کا اہتمام کریں، جھوٹ سے بچنے کا اہتمام کریں اور فضول کاموں سے بچیں، فضول مجلسوں سے اور فضول باتوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اس طرح یہ رمضان کا مہینہ گزر جائے گا۔ دعا کی کثرت کریں۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی خوب کثرت کریں۔ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں، مغفرت کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی جا رہی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کی دعا میں قبول کروں، لہٰذا صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، ہر وقت دعا مانگو، ہر وقت مانگو۔ وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ افطار کے وقت مانگ لو ہم قبول کر لیں گے، رات کو مانگ لو ہم قبول کر لیں گے، روزے کی حالت میں مانگ لو ہم قبول کر لیں گے، آخر رات میں مانگ لو ہم قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے کہ ہر وقت تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس لیے خوب مانگو۔ روزہ تو رکھنا ہی ہے، تراویح تو پڑھنی ہی ہے، اس کے علاوہ بھی جتنا وقت ہو سکے عبادت میں صرف کرو۔ مثلاً تلاوت قرآن کریم کا خاص اہتمام کرو، کیونکہ اس رمضان کے مہینے کو قرآن کریم سے خاص مناسبت ہے، اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن کریم دن میں ختم کیا کرتے تھے اور ایک قرآن کریم رات میں ختم کیا کرتے تھے اور ایک قرآن کریم تراویح میں ختم فرماتے تھے۔ اس طرح پورے رمضان میں 61 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ دوسرے ایام میں جن نوافل کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ان کو رمضان المبارک میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ مثلاً تہجد کی نماز پڑھنے کی عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی، لیکن رمضان المبارک میں رات کے آخری حصہ میں سحری کھانے کے لیے تو اٹھنا ہوتا ہی ہے، تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں اور اسی وقت تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اشراق کے نوافل، چاشت کے نوافل، اوابین کے نوافل عام ایام میں اگر نہیں پڑھی جاتی تو کم از کم رمضان المبارک میں تو پڑھ لیں۔ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات بھی زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا دریا ویسے تو سارے سال ہی موجزن رہتا تھا، لیکن رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے جھونکے مارتی ہوئی ہوائیں چلتی ہیں۔ جو آپ کے پاس آیا اس کو نواز دیا، لہٰذا ہم بھی رمضان المبارک میں صدقات کی کثرت کریں۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، ہاتھوں سے کام کرتے رہیں اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ان کے علاوہ درود شریف اور استغفار کی کثرت کریں اور ان کے علاوہ جو ذکر بھی زبان پر آئے بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔
اس بارے میں حدیث نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بہت سی روایات میں روزے دار کی دعا قبول ہونا وارد ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جسے حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ دور منصور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشا بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزہ سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ ایک روایت میں وارد ہوا کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ روزہ کس چیز سے پڑ جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے روزے خلوص نیت اور اخلاص سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں کو اور غلطیوں کو درگزر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے جو ہماری حوصلہ افزائی میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔